अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। तलख्तुन शीरीं का ताज़ा शुमारा लेकर हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमें एक गज़ल मौसूल हुई है, एक नई तख्लीक जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे हर दिल अज़ीज़ शायर, नामवर, नक़ाद और ऐसे शख्स जो दर्स व तदरीस के साथ वाबस्ता हैं तो हैं ही हैं, लेकिन इनका मुताला इनसे बात करने पे पता चलता है कि किस कदर वसी है और इनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। अ, मेरी मुराद जनाब गुलज़ार जाफ़र साहब से है। सर, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल है और आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अस्सलाम नवाज़िश वालेकुम। आपकी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर कि आपने एक बार फिर हमारी अ, दरख्वास्त कबूल की और प्रोग्राम में आए। गज़ल होपफुली आपको मौसूल हो चुकी होगी, आपको मिली होगी और आपने देखी भी होगी, लेकिन जो कि रिवायत भी है और शायद ज़रूरत भी कि हम एक बार पढ़ते हैं वो गज़ल। अ, आप देख लें और तक इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर तक नाज़रीन हम तक तख्लीक़कार का नाम भी पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। अभी हम दोनों ही नावाकिफ़ हैं, हमारे एक्सपर्ट भी और मैं भी, और अभी हम आपको भी कोई कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, आखिर तक इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो अगर आपकी इजाज़त हो सर तो मैं पढ़ूँ? जी। जी। हाँ, कुछ इस तरह से है गज़ल कि हसरत कभी मरती, कभी मरता है आदमी, उफ़ तक न ऐसे हाल में करता है आदमी। पढ़ने को तो पढ़ता है शुजाअत के कसीदे, पढ़ने को तो पढ़ता है शुजाअत के कसीदे, छोटे से एक ख़याल से डरता है आदमी। महरूमियत, थकान, सफ़र, ज़ब्त, ख़ामोशी, क्या-क्या मराहिलों से गुज़रता है आदमी। घर जाऊँ कि न जाऊँ इसी कश्मकश में फिर, गाड़ी से बीच राह उतरता है आदमी। मजबूरियों के बोझ तले दब चुका है दिल, सीने की आग मर के उगलता है आदमी। और आखिरी शेर जो कि मक्ता होना चाहिए, कुछ देर के लिए ही सही चारों अनासिर फिर डैश है और खुद मिला के बनाता है आदमी। ये गज़ल जैसे मुझे मौसूल हुई थी वैसे मैंने पढ़ी। अब आप और नाज़रीन के बीच में हाइल नहीं होंगी, आप जानें और बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम। मोहतरमा मसरूफ़ा कादिर साहिबा और नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में मेरा सलाम। एक बार फिर आपका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया इस नवाज़िश के लिए कि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे दावत दी और ये मौका फ़राहम किया कि मैं इस तख्लीक के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ या इस तख्लीक के हवाले से जो मेरे तासुरात हैं, वो बयान कर सकूँ। एक बार फिर आपका आपका शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया। ये तख्लीक जो है, जो आज ही सुबह मैंने पढ़ी, इसके बारे में कई सारे ख़यालात उभर आए हुँ, हुँ। और वो मुख्तलिफ तरह के ख़यालात थे। वहीं से मैंने ये एक तासुर कायम कर लिया कि ये एक अच्छी तख्लीक है, क्योंकि जी। कोई भी फ़न पारा हुँ, पढ़ते हुँ। हुए, उसकी किरत करते हुए अगर आपके ख़यालात में कोई हलचल पैदा हो जाती है, हुँ, 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 हुँ। अगर आपके सोच के दरवाज़े, दरीचे खुलने लगते हैं या एक कारी को ये महसूस होने लगे कि मैं अपने ख़यालात को सँभाल नहीं पा रहा हूँ, कहाँ-कहाँ से सोचूँ? हुँ, हुँ, मुंतशिर सा हो रहा है। जी, जी एक सर। मतलब एक इंतशार की सी कैफ़ियत हुँ, हुँ, पैदा हो हुँ, जाए, आपने बजा फ़रमाया, हुँ, हुँ। मुंतशिर अपने ख़याली। ख़यालात को हुँ, एक कारी मुंतशिर सा पाए, तो एक गुमान करना चाहिए कि ये इस तख्लीक में कोई क़ुव्वत मौजूद है। क्या बात है! कहीं न कहीं ये मुझे सोचने पे उभार रही है।
اکسا رہی، اکسا رہی ہے، رائٹ۔ تو یہ ایک پرخیال تخلیق ہوگی۔ پھر دوسری بجا کرت یا تیسری کرت کے بعد ہی آپ کسی نتیجے پہ یا کسی مانوی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے، وہ تو ظاہر سی بات ہے۔ لیکن ایک فن پارے کا یہ ایک پہلا اصول ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد آپ کے خیالات میں ایک ہلکا سا تلاتم اٹھنا چاہیے، بالکل یہ بجا پہلی بات۔ فرما۔ دوسری بات یہ کہ یہ غزل جو ہے پڑھتے ہی غیر شعوری طور پہ ہمارا ذہن نذیر اکبر آبادی صاحب کی اس ایگزیکٹلی مشہور ایگزیکٹلی، نظم کی طرف جاتا ہے، آدمی نام آپ نے بالکل صحیح آدمی فرمایا۔ نام، ٹھیک ہے؟ تو مطلب وہ، اور اسی آواز میں بھی ہے اس کا، بالکل، مطلب جو اس کا بحور و اوزان آہنگ والا بھی وہی معاملہ ہے، ہے وہ بھی بالکل اسی نظم بالکل سے بالکل مماثلت رکھتا ہے۔ دنیا میں بالکل بجا بادشاہ فرما، ہے تو ہے وہ بھی آدمی، تو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے سو وہ ہے بھی وہ بھی آدمی۔ آدمی۔ اب اس وقت اور اس وقت کے اس آدمی میں جو فرق ہے، آدمی تو وہی ہے بایولوجیکلی، لیکن اس وقت کے سماج اور آج کے سماج میں جو اس آدمی کا سماجی، نفسیاتی، سیاسی حلیہ بالکل بدل چکا ہے، اس بدلے ہوئے حلیے کو یا اس بدلے ہوئے آدمی کو اس مختصر سی نظم میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ درشایا گیا۔ بجا تو اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس مختصر سی نظم کو اس کی معنویت کے اعتبار سے اس کی ضخامت کو نظر انداز کرتے ہوئے، حتیٰ کہ یہ اتنی ضخیم غزل، یہ غزل ہے، غزل، وہ نظم ہے، جی غزل اور یہ کہ اس کی ضخامت کم ہے، وہ جو آدمی نامہ ہے اس کی ضخامت زیادہ ہے۔ تو ضخامت یا اس ٹیکنیکی مسئلے کو نظر انداز کرتے ہوئے مانوی اعتبار سے اس غزل کو آج کے دور کا آدمی نامہ کہا جا سکتا کیا بات ہے، آپ نے بجا فرمایا۔ بالکل جب ہے۔ مجھے بھی یہ موصول ہوئی تھی تو بالکل میرا پہلا دھیان جو تھا وہ آدمی نامہ کی طرف ہی گئی تھی۔ آپ جی، بالکل بجا فرما رہے ہیں، جی۔ میں اسے مانوی اعتبار سے آج کے دور کا جو آدمی ہے اس کی ترجمانی کرنے والے اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے موجودہ دور کا آدمی نامہ کہہ سکتا ہوں، واہ واہ، اور اس بات کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں کہ آہنگ زیادہ بلند نہ کرتے ہوئے، آوازوں کو زیادہ بلند نہ کرتے ہوئے، الفاظ کو بھی مدہم رکھتے ہوئے جس کمال فنکاری کے ساتھ اس شاعر نے آج کے انسان کا تجزیہ کیا ہے، اور آج کے انسان کی سماجی، نفسیاتی اور اس کی اجتماعی پریشانیوں کی جو ترجمانی کی ہے، جو عکس بندی کی ہے، اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے میں اس شاعر کو داد تحسین دینے پہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتا۔ کیا بات ہے، مطلب آپ دیکھیے الفاظ کو، بالکل عام سے الفاظ، سادہ سے روزمرہ الفاظ، کی زبان، لہجہ بھی بالکل روزمرہ سا، اور آہنگ بھی زیادہ بلند نہ ہوتا ہوا، لیکن پھر بھی ایک 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 مدہم انداز سے اس نے بالکل، مطلب ہم جب اس غزل کے آخری شعر پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے سامنے آج کے انسان کی ایک دھندلی ہی نہ سہی لیکن ایک بھرپور تصویر ابھرتی ہے۔ کیا بات ہے، جی۔ اس سے پہلے کہ میں اس غزل کے اشعار کی پہ بات کروں اور اس کے معنی پہ بات کروں، صرف یہ ایک ٹیکنیکی مسئلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس شاعر کی خدمت میں اور آپ کی سماعتوں کے لیے، کہ جو قافیہ انہوں نے باندھا ہے
پہلے شعر سے ہی، مرتا ہے آدمی، کرتا ہے آدمی، ڈرتا ہے آدمی، گزرتا ہے آدمی، یعنی کرتا، ہوں، مرتا، زرتا، ڈرتا۔ تو ہوں، آخری دو اشعار میں اس نے یہ تسلسل یا تو شعوری طور پہ توڑ توڑ دیا دیا ہے، ہے، یا تو غیر شعوری طور پہ اس کے ہاتھوں سے یہ ہو پھسل گیا گیا ہے، ہے۔ پھسل گیا بہتر ہے، یہ جی، رہتا تاکہ مطلب تکنیکی طور پہ اس غزل کی صحت پہ کوئی برا اثر تو نہیں اثر پڑتا ہے۔ نہیں، لیکن وہ حسین قوافی ہاں، نہیں ہے جیسے کہ بالکل یہ اس وزن میں ہے اور یہ اس قوافی میں ہے، لیکن بالکل، اب دیکھیے قوافی کا وزن میں ہونا اور ہم آہنگ ہونا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ جو سلسلہ، جو تسلسل اور جو روانی اور پھر جو ایک غنائیت لفظوں کی ہوتی ہے، اس کا تسلسل، صحیح، اس کی ایک زنجیر جب آپ نے بنائی تو اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میں انہیں یہ گزارش کروں گا کہ یہ دو اشعار جو ہے آخری والے، جہاں پر بناتا ہے اور اگلتا ہے، اگل آ, اگ, اگلتا ہے، اگلتا ہے اور بناتا ہے، ان جی، دو قوافی کی طرف اگر یہ ریوزٹ کرے اور انہیں بھی اسی تسلسل کی کڑی میں پیرونے کی کوشش کرے تو تکنیکی طور پہ بھی یہ غزل میں جو ایک حسن ہے وہ نکھر کے آ ایک سکتا ہے، ایک جی، ایک جی، خلاصہ ہے وہ خلا پر ہو جائے۔ بہرحال کیا یہ ایک ضمنی بات تھی۔ اس غزل کے اشعار کو پڑھنے کے بعد یہ ایک تاثر لازمی ہے کہ یہ شاعر پر خیال بھی ہے اور پر امکان بھی ہے، کیا بات ہے، جی، اور یہ ایک سوچ کو آواز دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ کیا اور دوسری بات یہ کہ اس کے اشعار خود یہ بتاتے ہیں بے سخت طور کہ انہوں نے محض اشعار بنانے کے لیے لفظوں کو ادھر ادھر نہیں کیا، بلکہ ان کے یہاں ایک خیال ہے، ایک تصور ہے، بالکل، اس کے بعد یہ سوچتا ہے اسی تصور کو لفظوں میں لانے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ کوشش کر، جی، 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 تو اس طرح سے چونکہ میں ذاتی طور پہ مفاہیم کا، معنیات کا، اس چیز کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ مانوی طور بالکل، پہ آپ کی غزل، آپ کی نظم، آپ کا افسانہ گرپنگ ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے بھی شاید کہ مجھے یہ چند اشعار پہ مشتمل غزل جو ہے مجھے بہت اچھی لگی، کیونکہ اس میں جو معنی پوشیدہ ہے، اس میں جو مضامین ہے، اس کے جو مفاہیم ہیں، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے اور وہ بہت ہی اچھے ہیں۔ کیا اسی وجہ سے میں نے اسے جدید یا مابعد جدید دور کا آدمی آدمی نامہ نامہ کہا۔ کا، جی، اچھا، دوسری بات، اس شاعر کے یہاں انسانی نفسیات، بالخصوص اجتماعی نفسیات کا ایک گہرا شعور موجود، بالکل، چونکہ یہ میں نے اس لیے یہ بات یہاں پہ عرض کی کہ آج کے انسان کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے، مسئلہ ہی نہیں کہیں گے، اٹس ناٹ اونلی پرابلم رائٹ، بٹ اے رائٹ، کرائسس، گلوبل کرائسس، وہ یہی ہے کہ آج کا انسان اب مطلب آج سے 100 سال پہلے یا 50-60 سال پہلے جو ہمارے مسائل تھے وہ زیادہ معاشی نوعیت کے مسائل تھے، بالکل، لیکن آج کے انسان کے مسائل معاشی ہونے کے ساتھ ساتھ یا سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی زیادہ ہے۔ نفسیاتی زیادہ ہے، رائٹ، یہ انسان اپنی اجتماعیت میں اتنا چور ہے، اتنا مجبور اور بے بس ہے کہ اب اس کا فرد بھی کہیں اسے مل نہیں رہا، بالکل، بالکل، یعنی کہ اس کی اجتماعیت نے اس کے انفرادی شخصیت کو بھی اتنا متاثر کیا ہے۔ تبھی تو ہم آج کا لٹریچر جب ہم پڑھتے ہیں
تو وہاں آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ ملیں گی کہ ایلینیشن، لونلینس، Alienation, right. تنہائی، Mhm. اور یہ باتیں یوں ہی ایمرج نہیں ہوتی، یہ دراصل ہمارے مسائل ہیں، یہ ہیں ہمارے مسائل یہ آج کے ہمارے دور کے مسائل انسان ہیں۔ کے بیچ۔ اسی وجہ سے چونکہ لٹریچر جو ہے وہ آئینہ ہوتا ہے حقیقتوں کا، یہ ہماری سماج کا بالکل۔ حقیقتیں ہیں، اسی وجہ سے ہمارے لٹریچر میں بھی انہی چیزوں یہ پہ چیزیں آ جائیں گی۔ یہی چیزیں اچھا۔ در آتی ہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ چونکہ آپ باضابطہ طور اردو ادب کی طالبہ رہی ہیں، اب ماشاءاللہ استاد بھی ہیں، کہ آج کی غزل میں وہ گل و بلبل اور جی جی، سراہی اور مینا لب کی باتیں رخسار کیوں کی نہیں؟ باتیں دراصل وہ ہماری حقیقتیں نہیں ہیں، اسی وجہ سے نہیں۔ ایکچولی آج کی رائٹ۔ غزل میں یہی انسانی تنہائی، یہی نفسیاتی یہ جو مسائل۔ زبوں ہے، اچھا یہی چیزیں کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ کیونکہ ہماری حقیقتیں ہیں۔ بہرحال جی۔ مجھے لگتا ہے اس شاعر نے ان حقیقتوں کا بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، بڑے سوچ وچار سے اور ایک گہرے شعور کے ساتھ اس پہ سوچا ہے، اور پھر لفظوں میں بڑے ہی سادہ اور بڑے ہی عام سے لیکن مانوی طور بڑے بلند آہنگ والے لفظوں سے اس کا اظہار کیا ہے۔ حسرت کبھی مرتی کبھی مرتا ہے آدمی، افتکنا اسے حال میں کرتا ہے آدمی۔ اب دیکھیے، میرے لیے اس شعر میں ایک گہرا وجودی کرائسس موجود ہے، بحثیتی ایک نفسیاتی وجود۔ اگر ہم کو ڈیفائن کرنا ہو، انہیں انسانی وجود کو اگر ڈیفائن کرنا ہو، تو جس طرح بایولوجیکلی ہم میں سیلز ہیں، ہم میں مطلب آرگنز آرگنز ہیں، ہیں، بالکل آرگن سسٹمز ہیں، سسٹمس ہیں۔ وہ انٹر کنیکٹڈ نظام ہے جو ہم کو رائٹ۔ مطلب ہماری باڈی کو بناتے ہیں۔ اسی طرح اگر نفسیاتی وجود کو ڈیفائن کرنا ہو، تو جو حیثیت سیل انسان کے وجود، انسان کے جسم میں رکھتی ہے نا، وہی حیثیت نفسیاتی وجود میں حسرت کی ہے۔ حسرت خواہشات کی ہے، رائٹ۔ خواہشات، ڈیزائرز، حسرتیں، میں کیا ہوں اور مجھے کیا ہونا چاہیے تھا، مجھے رائٹ کیا حاصل ہو چکا ہے، مجھے کیا حاصل کرنا چاہیے، کرنا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم جس پروسیس سے گزر رہے ہیں، اس دنیاوی پروسیس سے، یہ سب بالآخر ایک لا حاصل عمل ہے، عمل ہے، بالکل۔ لیکن پھر بھی یہ خواہشات جو ہے نا، یہ حسرتیں، یہ انسان کو زندہ رکھنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک بنیادی ایکچولی وسیلہ، بالکل ٹھیک ہے۔ رائٹ۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر کہ خواہش ہر پہ خواہش کم پہ دم نکلے، لے۔ بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم لیکن نکلے۔ پھر بھی یہ کم نکلے۔ ارمان، یہ خواہش، یہ حسرت، یہ سب چیزیں یہی یہ بناتی انسان ہیں کو انسان کو، رائٹ۔ بناتی ہی نہیں بلکہ ہم کو زندہ بھی رکھتی ہیں ایک زندہ امید رکھتی کے ہے۔ ساتھ۔ بہرحال یہاں پر انہوں نے بڑے ہی حقیقت پسندانہ انداز سے یہ لکھا ہے کہ کبھی حسرت مرتی ہے، کبھی آدمی مرتا ہے، یعنی کہ ایک طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے حسرت اور انسان کو جوڑا ہے، آپس میں باہم کر دیا ہے، یعنی کہ انسان حسرت ہے اور حسرت انسان، حسرت انسان ہے، رائٹ۔ ٹھیک ہے۔ تو اور موت ایک حقیقت ہے، ایکسپائر ہونا یہ ایک فطری حقیقت ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی اس انسان کی حسرتیں، دیکھیے، کبھی اس انسان کی حسرتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، تو وہ انسان ان حسرتوں کے پورا نہ ہونے کے ہاتھوں مر جاتا ہے، بالکل۔ اور اس عمل کو سہتے سہتے پھر وہ انسان بایولوجیکلی مرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس ختم کی ہو حسرتیں جاتا بھی ہے، مرتی بالکل۔ ہیں۔ یہ ایک سائیکل ہے، حسرتوں کے مرنے سے انسان کی موت واقعہ ہو جانا، جبکہ وہ انسان بظاہر کی مرنے زندہ سے، جی ہوتا جی۔ ہے، لیکن اس کے اندر ایک
ہر روز مگر اگر ہم اپنا تجزیہ کریں اس شعر کا مطلب فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اس کو ایک سپورٹ بناتے ہوئے یہ بات میں اس میں جوڑ دینا چاہوں گا کہ انسان شام کے وقت اگر آنکھیں بند کر کے اپنے روزمرہ کے معمولات سے جب وہ لوٹتا ہے فراغت حاصل کرتا ہے پھر آنکھیں بند کر کے یہ دیکھے کہ جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کیا ہویا کیا پایا ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے ہر روز ہر وقت وہ اپنے اندر اپنے حسرتوں اور اپنے ارمانوں کا ایک قبرستان پائے گا بالکل پائے گا بالکل تو اب میں اس کو زیادہ فلسفائز نہ کرتے ہوئے بات کو مختصر کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ انسان اور اس حسرت کا کیا رشتہ ہے کیا یہ ایک ان کا کیا رابطہ ہے ایک دوسرے کے ربط ساتھ ہے کیا حسرتوں کے ربط ہے ہاتھوں انسان مر جاتا ہے اور پھر ایک روز انسان مر جاتا ہے اور اس کے ساتھ حسرتیں بھی اس مر کی جاتی ہے حسرتیں بھی اور ختم ہو اس میں جاتی ہیں یہ اب تک بھی نہیں کرتا ہے اب مطلب کس کس کو سنائے حال دل ایگزیکٹلی کیا کیا بتائیں اور کس کس کیا کیا درد کی بتائے دوا کس چاہے کس کو سنائے اب ہر روز ایک ہی دکھڑا تو نہیں سنائے گا نہیں سنا ہر روز سکتے اپنے حسرتوں کی موت کا رونا تو نہیں روئے گا سونا نہیں روئے گا اندر ہی اندر سہتا رہتا ہے اور یہ جو انسان کی داخلی کرب کی کیفیت کو انہوں نے اس پہلے شعر میں بڑی ہی فنکاری کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ بھی ایک موقع دیتے ہوئے کہ پڑھنے والا یا سننے والا اس میں انگیج ہو یعنی یہ بھی ایک گیپ رکھی ہے کہ اس میں جو بات میں نے کی یہ حتمی نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی دوسرا پڑھے وہ اس شعر سے دوسرا معنی بھی اخذ کر سکتا معنی بھی اخذ کر سکتا ہے رائٹ یہ بالکل موقع رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا شعر لکھا بہت ہی اچھا شعر مطلب اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اس میں کوئی دوسرا معنی دوسرے طریقے سے بھی اس کی تشریح ہو سکتی ہے اس کی تفہیم ہو سکتی ہے تفہیم ہو سکتی ہے یہ گنجائش ہے اس میں یہ سکوپ ہے اس میں پڑھنے کو تو پڑھتا ہے شجاعت کے قصیدے چھوٹے سے ایک خیال سے ڈرتا ہے آدمی واہ بہت ہی اچھا بہت خوبصورت وہ اس اعتبار سے میں نے خوبصورت کہا کہ یہاں انسان کی وہ جو ایک بار پھر چونکہ یہ پوری غزل اسی سائیکولوجیکل پروسیس کے تحت لکھی ہوئی لگتی ہے تو یہاں انسان کی حقیقت کو انسانی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور وہ بھی کسی لگی لپٹی کے بغیر وہ بھی کسی رعایت کے بغیر اور وہ بھی کسی پردہ پوشی کے بغیر ایکسپوز کیا گیا ہے اس انسان کو یہ رائٹ انسان جو ہے یہ مطلب جو ڈویلٹی ہے انسان میں کتھنی اور کرنی فرق تضاد قول اور فعل یہ بالکل کہتا کیا رہتا ہے اور حقیقت میں یہ کیا ہوتا ہے ہے کیا یعنی کہ دراصل شاعر یہاں آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان یہ بہادری یہ دلیری یہ بے بس خوف دکھاوا ہو ہے جانا یہ بڑی بڑی باتیں یہ ہاں بڑی بڑی ڈینگے مارنا یہ سب اس کا ایک لسانی گیم ہوتا ہے یہ زبانی جمع خرچ ہے حقیقت حال یہ ہے کہ آدمی بہت ڈرپوک صحیح بات اور مطلب ہماری زندگی خود آئینہ ہے اس چیز کی یہ بات صحیح بھی ہے تبھی اس نے مطلب بالکل کوئی انصاف برتے بغیر اس حقیقت کو لکھا ہے پڑھنے کو تو پڑھتا ہے شجاعت کے قصیدے چھوٹے سے چھوٹے خیال سے سے ڈرتا خیال سے ڈرتا ہے آدمی یہ شجاعت یہ بہادری وغیرہ یہ تو صرف اس کی جس کو ہم لپ سروس کہتے ہیں یہ ہونٹوں پہ رہتی ہے یہ ہونٹوں کی سجاوٹ ہے یہ ہماری زبانوں کو مزین کرنے کا ایک عمل ہوتا ہے جبکہ انسان کی حقیقت یہ ہے یہ بالکل مطلب اندر ہی اندر جس کو کہتے ہیں نا فیئر سائیکوسس اصل فیئر کا ماخذ بھی کیا ہوتا ہے انسان جب کسی چیز سے ڈرتا ہے نا تو ڈر آبجیکٹیو نہیں ہوتا ہے نفسیات میں ڈر سبجیکٹیو ہے
مثلاً خوف کسی باہر کی شے سے آنے نہیں آتا ہے، خوف آپ کے یہ اندر ہمارے ہے. اندر سے رائٹ. فیئر سائیکوسس یہ اپنی نفسیات سے پیدا ہوتا ہے. ایکچولی رائٹ سر. اور یہ بھی کہ یہاں جو لفظ خیال اس نے لکھا ہے، مثلاً آپ ابھی بیٹھے ہیں، آپ خود ہی کوئی خیال اپنے ذہن میں لائیں خوف زدہ کرنے والا، 5 منٹ بعد آپ اپنی حالت کو غیر پائیں گے. بالکل. یعنی آپ اسی جگہ خود ساختہ تشریف ڈر فرما رہی خوف. ہیں، مطلب آپ وہی، یعنی آپ کمرے میں اس وقت تشریف فرما ہے تو کمرے میں بظاہر خدا نہ خواستہ خوف زدہ کرنے والی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ حشاش بشاش ہیں. ابھی آپ کے من میں کسی خیال نے جنم لیا، 5 منٹ بعد شاید آپ اس کمرے میں موجود جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب آپ کو ڈرانا شروع کریں. سب ڈرانا شروع کرتے ہیں کہ بالکل ایکچولی رائٹ. تو اصل میں یہ خوف پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ نفسیات سے پیدا ہوا. تو نفسیات اس سے. چیز کو بہت ہی اچھی طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے. اس شعر کے لیے بھی مطلب یہ داد کے مستحق ہے. محرومیت، تھکان، سفر، ضبط، خاموشی، کیا کیا مراحلوں سے گزرتا ہے آدمی. مثلاً کہنے کے لیے یہ ایک سیلف ایکسپلینیٹری شعر ہے، اس میں کوئی چیز نئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ شعر اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی روانی کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ خود اپنی تشریح کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا مطلب کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. صحیح. لیکن پہلے مصرے میں انہوں نے وہ جس کو اردو میں کہتے ہیں لفو نشر، لف نشر. لیکن اس میں وہ ترتیب والی بات نہیں ہے، اس نے بہت ساری نہیں ہے. چیزوں کو جمع کیا ہے. تو البتہ نشر نہیں ہو پایا ہے اس ترکیب کے ساتھ، اس لف تو ٹیکنیک کے خیر ساتھ، ہے. لیکن اس کا لفظ جو ہے وہ بڑا ہی لف خوبصورت ہے. لف تو اب ہے. بہرحال جی جی. ہے نا، اب یہاں پر جن لفظوں کو اس نے ایک مالا میں پرویا ہے وہ ہماری توجہ کی طلبگار ہے. جیسے محرومیت، محرومیت. یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ایک دنیا ہے، فیلنگ ہے. یہ جی ایک جی. حالت ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک اسٹیٹ ہے. تکلیف رائٹ. ہے. تکلیف ایکچولی ہے وہ بھی انفرادی بھی اور اجتماعی اور بھی. اجتماعی بھی. بالکل. یعنی کہ دیکھیے، ایک کیفیت کو، ایک حالت کو، ایک عمل کو، وہ بھی انفرادی اور اجتماعی، ایک انسانی حالت کو، ایک انسانی کرب کو ایک لفظ میں یوں بند کر لینا، یہ کمال. تھکان، اگر آج کے انسان کی کوئی مطلب جس کو ہم کہیں گے ٹریڈ مارک، آج کے انسان کا ٹریڈ مارک کیا ہے؟ بس تھکان، لا حاصل تھکان، تھکان، ایگزرشن، لا خامخواہ حاصل کر. تھکان. وہ صبح مشین کی طرح شروع ہو جاتا ہے کام کرنے پر، اور شام ہوتے ہوتے وہ تھک چکا ہوتا ہے، تھک کے بکھر چور ہو چکا چکا ہوتا ہے. ہوتا ہے. اچھا، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا ہے، تو اپنے آپ پہ سوچنے کی بھی فرصت اسے نہیں. بس شام ہوتے ہی پھر یہ فکر کہ میں کل پھر اس پروسیس کا حصہ کیسے بنوں، اس دوڑتے باگتے گرتے اٹھتے انسانی ریلے کا، انسانی سیلاب کا حصہ کیسے بن حصہ پاؤں وقت کیسے پر. بنوں. اچھا، پھر ہم خود کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے، ان چیزوں پہ تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ آج کے دور کی ایک نمائندہ غزل ہے یہ، کہ جس میں آج کے انسان کی ایک بھرپور تصویر ہمیں ملتی. سفر، ضبط، خاموشی، یہ سارے الفاظ الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک ہی واقعہ یا ایک ہی حالت یا ایک ہی پروسیس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے لکھے گئے ہیں. یعنی کہ میں ہی ان تمام حالتوں سے گزرتا ہوا آدمی ہوں، بالکل بالکل. میں ہی ضبط کرتا ہوں، میں ہی خاموش ہوں، میں ہی چلتا پھرتا اٹھتا ہوں، میں ہی دوڑتا ہوں باگتا ہوں تھک جاتا ہوں، لیکن میں ہی محروم ہوں. تو یہاں پر مطلب جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ کہوں کہ
इस शेर को अच्छी तरह यानी इसके जो मानवी जहात है उनको अच्छी तरह समझने के लिए हमें कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलियनेशन जरूर पढ़नी चाहिए। वो जो उन्होंने अलग अलग क्या मरहले लिखे हैं जी जी एलियनेशन के, क्या क्या मराहिल होते हैं। ये एलियनेशन महरूम हो जाना, ये अल्लाह बचाए कि किस हद तक इंसानी वजूद को कहां कहां से मुतासिर करता है, तो मतलब फिर जाके इस शेर की गिरहें खुलेंगी। बहुत ही प्यारा शेर है, बल्कि मैं कहूंगा ये इस गजल का हासिल गजल शेर है। महरूमियत, थकान, सफर, जब्त, खामोशी, क्या इस क्या तरह से मराहिल इंसान की पिक्चर बनाई है अपने लफ्जों में। क्या हम्म क्या मराहिलों से गुजरता है आदमी। बहरहाल ये तो मतलब पहले मिसरे की हम्म वजाहत। वजाहत है डर जाऊं कि ना जाऊं इसी कश्मकश में, फिर गाड़ी से बीच राह बीच उतरता है। राह उतरता है आदमी हाय ये देखिए कि इंसान की मतलब मैं ये कहूं कि उसकी वो हालत कि उसे ये लगे कि मैं कहीं का नहीं हूं, हम्म मैं जहां से आ रहा हूं वो भी मेरी जगह नहीं है, जहां जा रहा हूं वो भी मेरी जगह नहीं है। आइडेंटिटी क्राइसिस का इस शिकार आदमी नफ्सियाती कश्मकश, इस नफ्सियाती क्राइसिस अगेन को एलिनेशन किस खूबसूरती के साथ और किस मतलब पुरविकार और पुरतासीर अंदाज के साथ बयान किया है, कमाल है। बहुत ही बेहतर कि मतलब घर जाऊं कि न जाऊं, क्यों न जाए। अब सवाल यहाँ पैदा होता है, घर जाऊं कि आखिर न घर जाऊं। है जाए क्यों ना दरअसल सवाल यहाँ एक सवाल पैदा होता है, वो क्यों घर न जाए। हकीकत यह है कि उसके यहाँ देखिए घर सिर्फ ईंटों से बने हुए चार दीवारी चार वाले दीवारी का मकान नाम का नाम नहीं नहीं है। जिस चीज को घर कहते हैं शायद उसके यहाँ दिमाग में घर का तस्वुर ही नहीं, क्या बात है जी या जो घर लफ्ज के साथ सुकून, तमानियत, एहसास मिलना चाहिए था शायद उसके यहाँ वो है ही नहीं नहीं। मिल रहा है यानी कि अ, उसके यहाँ तस्वुर घर जो है वो उससे महरूम हो मुख्तलिफ चुका है है। जहां से आया है काम से, वहां भी मतलब दरअसल इस शेर में एक ही लफ्ज में मैं ये बात तमाम करना चाहूंगा, सेंस ऑफ एलियनेशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग। बिलोंगिंगनेस इस शेर में इस चीज को खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है कि आज का इंसान हर जगह से सेंस ऑफ बिलोंगिंग से महरूम हो चुका है। महरूम है तो इसी वजह से वो बीच रास्ते में खड़ा एक बेनाम सा, एक बेमानी सा वजूद कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं। जहां से आया हूं वहां का भी नहीं हूं, जहां जा रहा और हूं जहाँ जा वहां रहा हूँ का भी शायद नहीं वहां हूं। का भी नहीं मतलब यहाँ अब जो गाड़ी से उतरना या सड़क से उतरना, अब चूंकि ये उसने स्पेसिफाई किया है, दरअसल इसको अगर हम जनरलाइज करके समझे तो ये यही बात है कि आज का इंसान दो राहे पे है, आज का इंसान बीच में है। ये किसी सिरे के साथ ताल्लुक नहीं रखता है, यानी कि ये आगाज और मंजिल, आगाज सफर और इख्तिताम सफर यानी मंजिल पे पहुंचने के एहसास, इन चीजों से महरूम हो चुका है। बहुत ही प्यारा शेर। मजबूरियों के बोझ तले दब चुका है दिल, सीने की आग मर के उगलता है आदमी। अब चूंकि इसी आ, कश्मकश का एक अहम हिस्सा, यानी कि जिस जिंदगी की तस्वीर इन शहरों में उभर कर खींची हमारे सामने आ गई रही है, जिसमें हसरतें हैं, जिसमें महरूमियत है, जिसमें बोझ है, जिसमें थकन है, जिसमें एक ला ला यानियत है, जिसमें बहुत कुछ आ, करने के बावजूद भी कुछ न हासिल करने का एहसास है, तो वहां मजबूरी भी एक अहम जुज है। यानी ऐसी बिल्कुल प्रोसेस में, ऐसी मैकेनिकल प्रोसेस में एक अहम पुर्जा है इंसानी जिंदगी का, वो है मजबूरी।
यानी कि आज का इंसान जिंदा रहते हुए अपने आप को ज्यादातर जिंदा रहने पे मजबूर पाता है। मजबूर करता है, पाता है, राइट। तो मतलब जब हमारी जिंदगी है खुद हमारे लिए एक मजबूरी बन चुकी हो, तो फिर मतलब अलग से मजबूरी को समझना चिमानी दारद। पैमानी दारद, राइट। वाह, बहुत ही अच्छा शेर ये भी है। और जिस पूरे मानवी लैंडस्केप को ये शायर कैप्चर करना चाहते हैं, पिक्चराइज करना चाहते हैं, तो उसको और ज्यादा वुसअत देता हुआ ये शेर है, या उसे और ज्यादा इस्तेहकाम देने वाला शेर है। ये बहुत ही अच्छा है ये भी, लेकिन मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कुछ देर के लिए ही सही चारों अनासिर डैश डैश खुद खुद मिला मिला के के बना। बना बनाता है आदमी ही सही चारों अनासिर। अब चूंकि इसमें ये जो डैश डैश है, शायद इसने इसकी मतलब मैं क्लियरली इस शेर की तह तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, फिर भी एक मतलब जो एक तस्वुर या एक तासुर सा बना है ऊपर के अशार से, उसको सामने रखते हुए ये कि ये आदमी जो है, आज का इंसान, आज का आदमी, वो एक मतलब ऐसी जिंदगी जी रहा है, ऐसी जिंदगी से गुजर रहा है कि जहां वो बिल्कुल महरूम महसूस कर रहा है, मजबूर महसूस कर रहा है, अपने आप को देख रहा है मजबूर होके जी रहा है, बोझ तले है। अब उसे जीने का दिल भी नहीं कर रहा है, हसरतों की मौत भी देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो खुद को अज सरे नौ बनाता रहता है, तश्कील करता है, पिरोता बिल्कुल। रहता है कि नहीं, सिचुएशन कितनी भी बेबसी की क्यों ना हो, हालात कितने भी मजबूर कर देने वाले क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल जब तक जीना तो है। सांसों की ये माला है, मैंने कि कहीं न कहीं मुझे खुद बनाना है अपने आप को। यानी कि एक मैं इसे यूं कहूंगा कि तकरीबन तकरीबन ये मेरा एहसास सा है, एक हल्का सा गुमा है कि एक बेमानवियत के धुंधलके में रहते हुए भी अपने आप को मानी खेज बनाते बनाना रहना, है, बनाने की, सही करना कम से कम, राइट। ताकि आप रेलेवेंट रहें, ताकि आप रेलेवेंस, राइट। मौजूद रहें उस समाज में जिस समाज में आप रहने के लिए मजबूर हैं। एक्चुअली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के हाँ, बावजूद खुद को रेलेवेंट रखे रखे रखें। बिल्कुल, यानी कि ये क्राइसिस अपनी जगह, और मैं जब अपने अराउंड को देखता हूं, अपने दुरून और बीरून को देखता हूं, तो मुझे हर जगह से अपने आप का बेमानी होना ही नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई न कोई रिलेटिव मानी में अपने ढूंढने की आप को कोशिश देता करता हूँ। रहूं, जिससे मैं सांस लेता रहूं, जिससे मैं जिंदा रहूं और इस क्या समाज या बात। इस सोशल सेटिंग के साथ कनेक्टेड रहूं। तो ये शायद हो सकता है इसका ये। बहरहाल मैं इसे समेटते हुए ये कहूं कि एक बार फिर वही बात कि ये गजल, इसके सारे अशार बहुत ही मानी खेज हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और मतलब रवानी के साथ एक बड़ा मानी हम तक कम्युनिकेट करते हैं। और शायर की जो तस्वीर सामने लाते हैं वो ये है कि ये इंसानी नफ्सियात के साथ वाबस्ता जो हमारे जदीद कहे या माबाद जदीद जितने भी हमारे समाजी या सियासी या नफ्सियाती, बिलखुसूस नफ्सियाती मसाइल है, उनका एक गहरा शऊर रखते हैं, और उन्हें बयान करने पे भी एक बड़ी फनकाराना महारत रखते हैं। तो इस जी जी। गजल को समेटते हुए एक बार फिर इस शायर साहब के खिदमत में मैं अपनी तरफ से दाद तहसीन पेश करता हूं। वो इस मिसरे के साथ वो गालिब ने जो लिखा था कि मैंने ये समझा कि गोया, मैंने ये जाना कि गोया ये भी गोया मेरे ये दिल भी में है, मेरे दिल में है। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा। दरअसल मैंने मुझे ये इस जाना। तरह के मफाहिम बहुत ही पसंद आते हैं। जी जी। तो मुझे आज वाकई लगा कि जैसे ये शायर
میرے دل کی یا میرے ذہن کی نمائندگی کر رہے تھے. نمائندگی کا کیا بات ہے، بہت بہت آپ کا شکریہ بھی سر. آپ نے بڑی آپ کا بہت شکریہ اپنی جس سماعتوں خوبصورت سے مجھے انداز نوازا. میں جس شکریہ. خوبصورت انداز میں آپ نے تبصرہ کیا، آپ نے بات رکھی، آپ نے یہ ہم سب کے لیے ہم سب کی خوش قسمتی ہے. اور یہ سمجھیں کہ جس طرح سے ہم نے مجھے صبح غزل موصول ہوئی، میں نے فارورڈ کیا آپ کو اس درخواست کے ساتھ کہ آپ پروگرام میں آئیے، اور آپ نے وقت نکالا. اور جیسے کہ ہم ابھی سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگ بس دوڑتے رہتے ہیں. ہمارے نصیب میں جیسے رکنا سستانا ہے ہی نہیں. ہم واقعی عجب دوڑ میں لگے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، اور میرے دوست احباب آپ جیسے ہمدرد سب کہتے ہی ہیں کہ مجھ پر میرے نام کا بڑا اثر ہے. لیکن بہرحال میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پوری دنیا ہی مصروف ہے، اور پتہ نہیں کوئی منزل نہیں، لیکن دوڑتے بھاگتے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ بات کی، اور ہمارے شاعر کا حوصلہ بھی بڑھایا. تو ایسے میں نام آ چکا ہے سر. یہ غزل جو ہے ہمارے بہت اچھے شاعر خالد ابرار صاحب کی غزل ہے، ایک جو بار پھر کہ میرے سنائیں. اچھا اچھا خالد خالد. ابرار. جی جی. میں پتا نہیں فیس بک پہ اب مجھے ملتے نہیں کہیں، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ بہت چونکہ 15 سال سے اب ہم آلموسٹ فیس بک پہ ہیں، تو پتا نہیں کبھی کوئی دوست ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے، فیس بک فرینڈ جسے ہم کہتے ہیں. بہرحال میرے بہت اچھے بھائی ہیں، اور میرے پرسنل فیورٹس میں سے ایک ہیں. بہت اچھا لکھتے ہیں، اور آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ ان کی غزل کے معنی و مفاہیم لوگوں کے سامنے لائے، اور جس خوبصورت انداز میں اور مفصل انداز میں آپ نے بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. خالد ابرار صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد، اور میری انشاءاللہ طرف ہم سے آپ بھی کو پھر زحمت مبارکباد دیں گے ابرار کبھی. صاحب کو. جی میری جی طرف جی. سے بھی ہے ہم پھر کبھی آپ مبارکباد. کو زحمت دیں گے. ان تک آپ کی مبارکباد پہنچ گئی، اور ہماری طرف سے بھی مبارکباد، پوری ٹیم کی طرف سے اور ناظرین کی طرف سے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا مان رکھا، آپ آ گئے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے، اور آپ آئیں گے اور جی. ہم آپ سے آباد سیکھیں گے. شمار. اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ شمارہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ مہلت ملی تو پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. السلام علیکم.